नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बेइंतहा फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का फ़ख्र अज़ीम अता फ़रमाया। दोस्तों, चूँकि बकरीद करीब आ रही है तो साथियों ने चाहा कि क़ुरबानी के अहकाम पर एक रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि अक्सर क़ुरबानी के दिनों में बहुत से लोग फ़ोन करके मसले पूछते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा इंशाअल्लाह। क़ुरबानी उर्दू में क़ुरबानी कहते हैं, अरबी में उसको उज़हिया कहते हैं। क़ुरबानी क्या है? क़ुरबानी के दिनों में, क़ुरबानी के दिन कौन कौन से हैं? ज़ुल्हज्जा के, जो महीना ज़ुल्हज है, ज़ुल्हज के महीने की 10वीं तारीख़ के फ़जर का वक्त शुरू होने से लेकर 12वीं तारीख़ के गुरूब आफ्ताब तक क़ुरबानी का वक्त है। ज़ुल्हज के 10वीं तारीख़ के फ़जर का वक्त शुरू होने से लेकर 12वीं तारीख़ के गुरूब आफ्ताब से पहले तक क़ुरबानी का वक्त है। इस वक्त में क़ुरबानी के जानवरों में से किसी जानवर को अल्लाह के लिए, अल्लाह से क़रीब होने के लिए, सवाब हासिल करने के लिए ज़बह करने को क़ुरबानी कहते हैं। अब क़ुरबानी के जानवर क्या हैं इंशाअल्लाह आगे आपको बताएंगे। तो क़ुरबानी का बहुत बड़ा सवाब है, बहुत सवाब है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अमिला आदमीयुन मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद्दमी। क़ुरबानी के दिनों में, जो मैंने कहा ना कि 10, 11, 12 ज़ुल्हज, क़ुरबानी के दिनों में कोई आदमी क़ुरबानी से ज़्यादा अल्लाह को पसंदीदा काम, अमल, नेक अमल नहीं कर सकता। यानी उन दिनों में अल्लाह को जो सबसे पसंदीदा फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल है, उन दिनों में क़ुरबानी है। जैसे जो हरम शरीफ में हैं उनके लिए कौन सा नफिल काम सबसे बेहतर है? तवाफ़ करना, क्योंकि तवाफ़ उसी जगह पे मिलेगा। इसी तरह इन्हीं दिनों में क़ुरबानी का सवाब मिलेगा। तो सही हदीस है, हुज़ूर फरमाते हैं कि मा अमिला आदमीयुन मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद्दमी। क़ुरबानी के दिनों में अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा अमल कोई आदमी कर सकता है तो वो है क़ुरबानी। और हुज़ूर फरमाते हैं कि फ़तअती यौमल क़ियामती, क़ुरबानी का जानवर क़यामत के दिन आएगा। जिसको हमने ज़बह किया ना, वो क़यामत के दिन हमारे नामे आमाल में आएगा, हमारी मदद के लिए आएगा। कैसे आएगा? बिक़ुरूनिहा, अपने सिंगों के साथ, व अशआरिहा व अग़फ़ारिहा, अपने बालों के साथ, अपने नाखूनों के साथ, कोरों के साथ। जो जानवर हम ज़बह किए वो जानवर क़यामत के दिन हमारे नामे आमाल में रहेगा, हमारे तराजू में रखा जाएगा। और फिर हुज़ूर फरमाते हैं, व इन्नद्दमा ला यक़अउ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ अलल अर्दी। क़ुरबानी जब ज़बह करते हैं ना, तो वो जो खून है ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के पास मकबूल हो जाता है। फ़तीबू बिहा नफ्सा, खुशी खुशी क़ुरबानी करो। 10,000 का खर्चा लगा ना, 15,000 चलेगा ना, वही तो 7 चले 1000 चलेगे ना, ये है कम हुआ, 10,000 कम हुए। मिला क्या? मिला क्या भाई? किसी को 50 रुपये में 1 किलो बकरे का गोश्त मिल जाए, जावेद खान गम खाएंगे, खुश होंगे? खुश होंगे ना भाई। तो अल्लाह तो कितना प्यारे अंदाज से हुजूर कह रहे हैं, देखिए कि खुशी खुशी कुर्बानी करना। और एक हदीस में आया कि कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं उतनी नेकियां मिलेंगी, बहुत सवाब है। तो कुर्बानी हर मुसलमान कुर्बानी करेगा तो उसे सवाब मिलेगा, लेकिन हर मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब वो काम
کریں گے کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ تو ہر مسلمان کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، نفل ہے، مستحب ہے، یعنی کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن بعض مسلمان، تھوڑے مسلمان ایسے ہیں جن پر قربانی کرنا واجب ہے، کمپلسری ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مسلمان جو عاقل ہو، یعنی پاگل پر اگرچہ وہ مالدار ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ وہ مسلمان آزاد ہو، پہلے جو سلیوری سسٹم تھا نا، غلام، اللہ کے فضل سے آج نہیں ہے، آزاد مسلمان۔ اور کیا؟ وہ مسلمان مسافر نہ ہو، اپنی جگہ میں ہو، اپنی بستی میں ہو۔ جو مسافر ہے اگرچہ مالدار ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کرے گا تو نفل قربانی ہوگی، ثواب ملے گا، کمپلسری نہیں۔ تو مسافر کون ہے؟ وہ شخص جو 92 کلومیٹرز کے سفر کے لیے نکل گیا اپنی بستی چھوڑ کر، 92 کلومیٹر کے پار کر کے سفر کرنے کے بعد گیا، اور جہاں پہنچا، مثال کے طور پر 150 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ بستی ہے، وہاں پہنچ گیا اور وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی اس کی نیت نہیں ہے، تو وہ مسافر ہے۔ اگر آپ چلے گئے چنئی سے بنگلور، وہ تو بہت 200-300 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اب وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے نیت کر لی کہ میں یہاں 1 مہینہ رہوں گا، تو آپ مسافر نہیں رہے۔ تو 92 کلومیٹر کے ڈسٹنس کے لیے آپ سفر کے لیے گئے، اور آپ جہاں گئے ہیں وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹکنے کی آپ کی نیت نہیں ہے، تو مسافر ہے۔ مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، کریں گے تو نفل ہوگی، ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں۔ اور آخری شرط کیا ہے؟ وہ مالک نصاب ہو، مالک، اونر، وہ کیا اون کرتا ہو، اس کی ملکیت میں کیا ہو؟ نصاب ہو۔ نصاب کیا ہے؟ کہ ایک مقدار جس کے ہونے پر قربانی واجب ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، اسی طرح قربانی کا ایک نصاب ہے۔ تو قربانی کا کیا نصاب ہے؟ وہی فطرے کا نصاب ہوگا۔ آپ کنفیوز نہ کر لیں، انشاءاللہ فطرے کا مسئلہ بعد میں بتائیں گے، بس جو سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کا نصاب یہ ہے کہ کسی کے پاس زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، گھر، گاڑی، فریج، آج اے سی بھی ضروری ہو گئی ہے، مکسی، گرینڈر، جو بھی زندگی گزارنے کے لیے، اسے فقہ میں حاجت اصلیہ کہتے ہیں، ضروری چیزیں، زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس پیسہ یا کوئی چیز جس کی ویلیو 612 گرام چاندی کی ویلیو کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ سمجھے؟ زندگی بار میں دہرا رہا ہوں، زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، بائک ہے، سب ہے، ان چیزوں کے علاوہ ایکسٹرا، میرا گھر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس ایک گھر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس ایک زمین ہے، اس کے علاوہ میرے پاس ایک باغ ہے، میرے پاس ایک کار ہے، اللہ کے فضل سے اگر ہو تو اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا کار ہے جو کبھی کبھار میں یوز کرتا ہوں، مجھے ضروری نہیں ہے، یا ایک بائک ہے، اس کے علاوہ ایک بائک ہے جو کبھی کبھار یوز کرتا ہوں، ہر روز میرے استعمال میں نہیں آتی ہے، تو کوئی بھی چیز جس کی ویلیو 612 گرام چاندی کے برابر ہو۔ یہاں جو ریکارڈ ہو رہا ہے بیان، یہ انڈیا کی سٹی چنئی میں ریکارڈ ہو رہا ہے، جو چنئی میں آج چاندی کی قیمت 70 پر 4 روپے ہے، 74 انڈین روپیز ہے، تو 612 انٹو 74 کتنا ہوا؟ تقریباً 40 پر 5,000 روپے انڈیا کے۔ 40 پر 5,000 روپے کی ویلیو کی کوئی ایکسٹرا چیز ہے اور قرض ہو کسی پر، تو اس قرض کو اس میں سے مائنس کر لیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایکسٹرا ایک زمین میں لے کر رکھا ہوں، ایک لینڈ ہے، اس لینڈ کی ویلیو ہے 5 لاکھ اور مجھ پر قرض ہے 4,80,000، 4,80,000،
تو وہ قرض میری جو زمین کی ویلیو ہے اس میں سے میں نکال لوں، مائنس کر لوں، تو بچے گا کتنا؟ 20,000 45,000 جو 612 گرام چاندی کی قیمت آج کے دن ہے نہیں ہوئی تو مجھ پر قربانی واجب نہیں. میں کر سکتا ہوں، مجھے ثواب ملے گا، لیکن مجھ پر کمپلسری نہیں ہے. اگر میرا قرض صرف 4.5 لاکھ ہے اور زمین کی قیمت 5 لاکھ ہے، قرض نکال لیں گے تو 50,000 میرے پاس رہیں گے، اور مالک نصاب ہونے کے لیے آج کے دن 612 گرام چاندی کی قیمت انڈین روپیز 45,000 ہے چنئی میں، تو مجھ پر قربانی واجب ہے. سمجھ گئے؟ کوئی سوال ہے؟ تو یہ آدمی جس پر واجب ہو گئی یہ قربانی نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. اور یہ مالک نصاب، یہ جو شرط بتائی گئی کہ عقل والا ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، اور ایک بات بالغ ہو. چھوٹا بچہ، اسی پہ فتویٰ ہے، چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا، 8 سال کا، اگرچہ کروڑ پتی ہو، وہ چونکہ نابالغ ہے اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں. تو یہ شرطیں یعنی بالغ ہونا، عقل مند ہونا، آزاد ہونا، مسلمان ہونا، مالک نصاب ہونا، یہ چیزیں کب کسی کے پاس ہونا؟ یہ قربانی کے دنوں میں یہ چیزیں ساری کی ساری پائی گئیں. یعنی 10 ذوالحجہ کے فجر سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک یہ چیزیں کسی میں کوالٹیز ہیں تو اس پر قربانی کیا ہو جاتی ہے؟ واجب. اگرچہ 1 گھنٹے کے لیے ہی ہو، اتنے وقت میں اتنا پیسہ آیا ان دنوں میں، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ اس پر قربانی واجب دینا. خدا نہ خواستہ قربانی واجب ہو گئی اور قربانی ان دنوں میں نہیں دے سکا، اب کیا کرنا حضرت؟ تو وہ شخص قربانی کا جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دے. یعنی کفارہ ہے، یہ گناہ تو ہو گیا، غلطی ہو گئی، اب کفارہ ہے، اللہ معاف کرے، اس کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. اب جو صدقہ دیا جائے گا یہ صرف غریب کھائیں گے. جو قربانی کے دنوں میں جو ذبح ہوا وہ سب کھا سکتے ہیں، مالدار ہم سب کھا سکتے ہیں، لیکن جو کفارہ ہوا یعنی جس پر قربانی واجب تھی قربانی نہیں دیا، وہ شخص جو قربانی کا جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے گا، یہ حق کس کا ہوگا؟ یہ صرف غریب کا حق ہوگا. اچھا، اب قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی جیسا میں نے کہا 10 ذی الحجہ کے فجر کے وقت سے کر سکتے ہیں، لیکن جن بستیوں میں عید کی نماز ہوتی ہو تو ان بستیوں میں عید کے نماز کے بعد ہی قربانی کرنا. عید کی نماز ایک جگہ بھی اگر ہو گئی، آپ جا کے پڑھ لیے، پہلے 7 بجے کسی مسجد میں ہو گئی، نماز ادا ہو گئی، آپ قربانی کر سکتے ہیں. اگرچہ آپ کے محلے میں 9 بجے نماز ہو، آپ گئے 7 بجے کہیں نماز ہوئی، آپ پڑھ لیے تو قربانی دے سکتے ہیں. اور جس طرح صبح میں بھی قربانی دے سکتے ہیں، راتوں میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن راتوں میں قربانی کرنا مکروہ ہے، not good. یعنی کریں گے تو گناہ نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی. کیوں مکروہ لکھا گیا پہلی کی کتابوں میں؟ کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں شاید صحیح سے جانور ذبح نہ ہو سکے، کچھ ہو جائے، اس لیے مکروہ کہا گیا. لیکن اللہ کے فضل سے آج اتنی روشنی مہیا ہے، اویلیبل ہے، کہ اگر آپ بڑی لائٹنگ میں قربانی کر سکتے ہیں، جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کر سکتے ہیں، تو رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ قربانی کا جانور کیا ہے؟ کیا مرغی کی قربانی کر دیں گے ہو جائیں گا کیا حضرت؟ مرغا ذبح کر دیتا ہوں حضرت، میں شیر ذبح کر دیتا ہوں حضرت، ہمت ہے تو کریں، قربانی تو قبول نہیں ہوگی. قربانی کے جانور کیا ہیں؟ بکرا، بکری، اس میں دمبا دمبی بھی آ گئی، ہماری مدراس میں پوٹلا کہتے ہیں، یہ سب بکروں میں شمار ہے. اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، یہ ہیں قربانی کے جانور. اب اس میں فرق کیا ہے؟ بکرا یا بکری جو ہے ایک آدمی کے طرف سے ایک بکرا یا ایک بکری. گائے میں 7 لوگ مل کر 7 لوگوں کے طرف سے ایک گائے قربانی دے سکتے ہیں. اسی طرح 7 لوگوں کے جانب سے ایک اونٹ قربانی دے سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، 7 لوگ جو شامل ہوئے اس میں کسی کا حصہ 7 سے کم نہیں ہونا. 4 لوگ بھی ایک گائے کا قربانی دے سکتے ہیں، 7 رہنا ضروری نہیں.
4 لوگ بھی ایک گائے کی قربانی مل کر دے سکتے ہیں، لیکن کسی کا حصہ 7 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا عبد الرحیم؟ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ سلمان گئے، ایک بڑی گائے خریدے۔ گائے کی قیمت کیا ہے؟ کیا گائے خریدے 70,000 ہے۔ کیا ہے جی بیٹے؟ بیل خریدے یا بیل خریدے، انڈیا میں ہے اس لیے بیل خریدے، 70,000 کا بیل خریدے یا بھینس خریدے، بڑی موٹی بھینس۔ تو ایک حصہ، پورا خرچہ 70,000 آ رہا ہے، یعنی خصی کو دے جو کاٹنے کا ہے سب ملا کے 70,000 خرچہ آ رہا ہے، تو ایک حصہ کتنا ہوگا؟ 10,000 کا ہوگا۔ تو اگر اسی گائے کو 5 آدمی مل کر کر رہے ہیں تو ایک حصہ کتنے کا پڑے گا؟ تقریباً 70 کو 5 سے آپ ڈیوائڈ کریں گے تو 14,000 پڑے گا، 14,000 پڑے گا۔ لیکن کسی کا حصہ 10,000 سے کم ہونا نہیں چاہیے۔ اب عطیب بولے میں 20,000 دے دیتا ہوں، 20,000 کا حصہ میرا، یعنی جو بھی گوشت آئے گا 20,000 کا میرا۔ معین بھائی بولے 15,000 میرے، یہ بولے جاوید خان بولے میں 5,000 میں شامل ہوتا ہوں۔ نہیں، کسی کا حصہ 7,000، جو 7واں حصہ ہے، جو ہمارے مثال میں جو 10,000 آ رہا ہے، اس سے کم نہیں ہونا۔ اور 7 جتنے بھی حصے شرکا ہیں، جو کہتے ہیں جتنے بھی حصے دار ہیں، سب کے سب مسلمان رہنا، صحیح العقیدہ رہنا، کوئی گمراہ نہیں رہنا۔ کوئی قادیانی ہے بیچ میں، ایسا ہے جس کو ہم صحیح العقیدہ نہیں مانتے ہیں، وہ بیچ میں آ گیا، کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور سب کا پیسہ حلال پیسہ رہنا، کوئی بھی حرام خور آ کر حرام کا پیسہ بیچ میں رکھ دیے ہوگی نہیں۔ اسی لیے اسے امپورٹنس دیں، جتنا ہو سکے جم کر 7 لوگ مل کر ہمارے طرف سے ایک گائے کو ذبح کرنے، اس طرح کریں، اس کو امپورٹنس دیں کہ قیامت کے دن آپ کے لیے آئے گی نا، ہمارے ساتھ، ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے ساتھ ترازو میں اس کو رکھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، ایک مسئلہ لوگوں کے درمیان عام ہے، جو پہلی مرتبہ قربانی کرتے ہیں، بہت غور سے سنیں، پہلی مرتبہ قربانی کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ابا کی طرف سے کرنا۔ اب تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا۔ دیکھیں مسئلہ سمجھیں، رمضان میں، رمضان آیا تو روزہ کس کی طرف سے رکھنا؟ مجھ پہ فرض ہے تو میرے طرف سے کرنا۔ فجر کا ٹائم آ گیا تو فجر کی نماز مجھ پہ فرض ہے تو میں پڑھنا، ایسے ہی نا۔ تو جس پر قربانی واجب ہوئی وہ قربانی دے۔ اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلی مرتبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو پہلا سال ہے تھوڑا دل بڑا کریں، تو نفل قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دے دیں، اور پھر آپ کی قربانی دیں۔ اب دے رہے ہیں، بکرا دینے کی طاقت ہے، پیسہ ہے بکرا دینے کا۔ اب خواہش ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیں، تو اسی سال ایک گائے میں حصہ مل جائیں، آپ کی طرف سے گائے میں حصہ شامل ہو جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بکرا دے دیں۔ یا خواہش ہے کہ پہلی قربانی میں ابا کی طرف سے کروں گا، لیکن واجب آپ پر ہوئی ہے تو ابا کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو نفل ایکسٹرا کر لیں، لیکن جس پر واجب ہے وہی کرے گا۔ اور یہاں پر اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ عورت کے پاس بھی اگر مالک نصاب ہو، اس کے پاس زیور گہنے ہوں یا بینک بیلنس ہو جو 612 گرامز چاندی سے زیادہ کا ویلیو ہے، اس کے نام پر زمین ہو، جو بھی ہو، تو جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اسی طرح عورت پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ کوئی سوال ہے؟ نہیں۔ تو اب گائے، جی تو گائے میں 7 حصے، اونٹ میں 7 حصے، لیکن کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹا بیٹی کی طرف سے بکرا ذبح کرے عقیقے کے لیے، تو وہ قربانی کے جو گائے کے حصے ہوتے ہیں اس میں شامل ہو جا سکتے ہیں۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں 8,000 سے 15 یا 20,000 تک بکرے کی قیمت جاتی ہے، اس کے اوپر جاتی ہے، کم سے کم 8 سے شروع ہوتا ہے، اب اس سال کتنا ہے معلوم نہیں، لیکن گائے کا حصہ 3.5 3 4 میں ہو جاتا ہے۔
تو بکرا دینے کی اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو عقیقہ گائے کے حصے میں مل سکتے ہیں. یعنی 5 لوگ ہیں، 5 لوگ ان کی نیت ہے قربانی کی، اور 2 لوگ ہیں، 2 حصے ہیں جن کی نیت ہے عقیقے کی، ہو جائے گا. کیونکہ قربانی میں بھی اللہ سے قریب ہونا نیت ہے، ثواب حاصل کرنا، عقیقے میں بھی اللہ سے قریب ہونا نیت ہے، ثواب حاصل کرنا. لیکن کسی کی نیت صرف گوشت نہ ہو. عطیہ بھائی آ کر بولے سلمان کے پاس، سلمان جی ہماری مدرسہ میں جی 6 حصے ہو گئے جی، ابھی ایک جنا آگا تو گائے ہمیں کاٹ ڈال سکتے جی، تمہارے پاس پیسے ہیں کیا جی؟ ہی جی لیکن میں تو قربانی ہو گئی، میری تو قربانی ہو گئی، مجھے میرا گوشت دے دو بھائی، میرے پیسوں میں گوشت دے دو. اگر کسی کی نیت صرف گوشت ہو تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. تو بہتر ہے جو گوشت مانگتا ہے وہ بھی نیت کیا کر لے؟ قربانی کی نیت کر لے. تو اور کوئی سوال ہے آپ کو؟ اور بھی بہت سے جانور کیسا ہونا چاہیے قربانی کا، اور ذبح کس طرح کرنا چاہیے، ذبح کرتے وقت کیا غلطیاں نہ ہونی چاہیے، انشاءاللہ پارٹ 2 اس کا ہوگا آئندہ اتوار، اس میں وہ تمام باتیں بتائی جائیں گی. تو اب رہا یہ قربانی کے جانور، یعنی گائے کا ساتھ، اونٹ کا ساتھ اور بکرا بکری کا ایک. اب یہ گائے، اونٹ اور بکرا، ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ کم سے کم 5 سال، 5 سال سے نیچے کا اونٹ یا اونٹنی کی قربانی قبول نہیں. گائے کم سے گائے، بھینس، بیل جو ہے کم سے کم 2 سال، اس سے کم کی ہو تو قربانی قبول نہیں. بکرا 1 سال کا ہو. ہاں اگر دمبا ہے، بکرے میں دمبا ایک ہے، اگر وہ دمبا 6 مہینے کا ہے لیکن دکھتا ہے 1 سال کے برابر کا، موٹا ہے، 1 سال کے 6 مہینے کا لیکن 1 سال کے جیسا دکھتا ہے، تو یہ استثناء ہے، ایکسیپشنل ہے. تو دمبے میں 6 مہینے کا دمبا اگر 1 سال کا دکھے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. حضرت اب کیسا حضرت ایج معلوم کرنا، کوئی کارپوریشن ریکارڈ میں جا کر ڈیٹ آف برتھ ماننا کیا گائے کا؟ ہو جائے گا. جس طرح آج ہمارے ملک میں گائے کی عزت ہو رہی ہے، ڈیٹ آف برتھ سب آ جائے گا، آدھار کارڈ سب بن جائے گا. تو اس کی ڈیٹ کیسا، اس کا عمر کیسے دیکھی جائے گی؟ اکثر دانتوں میں دیکھا جاتا ہے، 4 دانت ہوں تو گائے کو 2 سال ہیں وغیرہ. لیکن جو ماہر ہیں، اس میں جو ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، جو پالتے ہیں، ان سے آپ جان لے سکتے ہیں. اور آج کل تو گوگل میں آپ ہر طریقے سے سرچ کر لے سکتے ہیں کہ 2 سال کی گائے کی ہائٹ کیا رہتا ہے عموماً. یہ دیکھ کر یہ چیز کا آپ خیال رکھیں تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کس پر قربانی واجب ہے، قربانی کا ثواب کیا ہے، کس جانور کی قربانی دے سکتے ہیں. کیا بولے جی؟ تو اب جو باقی مسائل ہیں، جانور کیسا ہونا چاہیے اور جانور کا کیسا ذبح کیسا کریں، انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہوگا. اور اس میں کوئی آپ کو سوال رہ گئے ذہن میں تو یوٹیوب میں نیچے کمنٹ سیکشن رہتا ہے، آپ اس کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریں. انشاءاللہ آئندہ جو پارٹ 2 ہے اس میں آپ کے سوالات کو بھی لے لیا جائے گا. ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذوالحج کا مہینہ آ جائے اور تم میں سے جو، صحیح حدیث ہے، تم میں سے جس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرنے کا جس کا ارادہ ہو وہ اپنے بالوں کو اور ناخن کو نہ کترے. یعنی ذوالحج کا چاند دکھنے سے پہلے بال بنا لیں، ناخن کتر لیں. تو جو قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ذوالحج کا مہینہ جو ہی شروع ہو گیا، چاند دکھ گیا، تو جب تک قربانی نہیں ہو جاتی تب تک اپنے بال اور ناخن نہ کترے. یہ کرنا مستحب ہے. کیا ہے؟ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرے ناخن کتر لیے گناہ نہیں ہے، ثواب ملے گا. اب ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو داؤد میں اور نسائی میں، حضور عید بقرعید کی فضیلت بیان کر رہے تھے تو ایک صحابی اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس صرف ایک بکری ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بکری ہے، وہ بکری کے دودھ سے ان کا گزارا ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ یعنی دوسرا کوئی جانور نہیں ہے میرے پاس ذبح کرنے کے لیے. تو حضور کہتے ہیں کہ تم
اپنے بال کتر لو، اپنے ناخن کتر لو، تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ہر مسلمان ذی الحج کے مہینے میں چاند دکھنے سے پہلے تک اپنے بال وغیرہ بنا لے۔ تو ان دنوں میں جو قربانی نہیں کرتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال بنا لیں، اپنے ناخن کتر لیں۔ جو قربانی کرنے کا ارادہ کیے ہیں وہ اپنا جانور ذبح ہونے کے بعد ناخن وغیرہ بنا لیں۔ یہ مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں۔ اور یہ جو دیکھا گیا کہ قربانی کا وقت جو ہے قربانی دینے والا نہیں، اس کی قربانی جہاں دی جا رہی ہے وہ دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی دبئی میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی قربانی انڈیا میں دی جائے، تو انڈیا میں جو قربانی کے دن ہے وہ دن دیکھے جائیں گے، نہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس بستی میں ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اور بھی مسائل جو ہیں جو عموماً ہم غلطیاں کرتے ہیں قربانی کے معاملے میں، ان کے بارے میں پارٹ 2 میں بتایا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ وہ بھی سنیں اور اپنی معلومات، دینی معلومات میں اضافہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔